अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 4 लेकर आई हूँ, इश्क बाय अरीज शाह। ये लास्ट एपिसोड है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहीं नहीं जाऊँगी शहरियार, जब तक तुम यहाँ पर हो। मैं तुमसे कहीं नहीं मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। और मामा पापा, अगर सादिया ने कुछ कर दिया तो मैं तुम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अगर कनाडा जाऊंगी तो तुम मेरे साथ चलोगे। महर ने इनकार करते हुए कहा। कल तक इसे परियां बहुत अच्छी लगती थी। परियों की कहानियाँ पढ़ना इसका सबसे फेवरेट काम था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इस परी की ख्वाहिश करके पछता रही थी। कितनी मुख्तलिफ थी किताबों की कहानी और ज़िंदगी की कहानी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर इस दुनिया में अच्छी परियां हैं तो कुछ सारियाँ जैसी होती हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िद के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। परियाम के वालिद ने सिकंदर से बदला लेने के लिए सारिया का निकाह शहरयार से करवा दिया, और हर परिजात की तरह सारिया के लिए इसका शोहर इसका इश्क था, जिसे निभाना वो अपना फ़र्ज समझती थी। लेकिन परियाम के वालिद ने यह कभी नहीं सोचा था कि सारिया अपनी ज़िद में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी कि इंसानी ज़िंदगियों की जान लेने लगेगी। शहरयार के दादा ने सिर्फ इसे बच्ची समझ कर डांटा था, और आबिद की बीवी सिर्फ फितरतन मुस्कुराई थी। छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाने के जुर्म में कोई किसी को कत्ल नहीं करता। शहरयार ने अपने अपने शहरयार ने बहुत अपने खोए थे। वो मानता था कि इसमें कहीं ना कहीं गलती सिकंदर की है, जो अनजाने में एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा। इसकी हकीकत जानकर इसका साथ निभाने के बजाय इसे छोड़ दिया। लेकिन वो एक आम इंसान था। इसने अपनी ज़िंदगी में किसी परी का तसव्वुर नहीं किया था। शहरयार ने महर को बहुत मुश्किल से बनाया। वो जाने के लिए हरगिज़ तैयार ना थी, लेकिन शहरयार इसे जाने पर मजबूर कर दिया अपनी कसम देकर। और शहरयार की कसम पर महर ने जाने के लिए मजबूर हो गई और ज़यान के साथ कनाडा जा रही थी। ये बात महर के घर वाले भी नहीं जानते थे, और ना ही शहरयार ने इन्हें बताने के बारे में सोचा था। वो अपने मसले में इन्हें शामिल नहीं करना चाहता था, और महर भी इसके इस फैसले में इसका भरपूर साथ दे रही थी। शहरयार ने महर महर के जाने का सारा इंतज़ाम कर लिया था। मम्मा पापा चाहते हैं कि शहरयार भी चला जाए, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो सारिया से बात करेगा, इसे समझाएगा कि वो एक आम इंसान है और परिसाद के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सच है कि अब सारिया इसके किसी हुक्म की तामील नहीं करने वाली थी, क्योंकि ये काम इसे सिर्फ 7 दिनों में करना था। अब सारिया खुद मुख्तार मुख्तार है। वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन वो इसे इश्क का दावा करती थी तो क्या इसे इश्क के हाथों इसकी बात नहीं मान सकती थी। जो करने जा रहा था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो इतने सालों से इस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा था। इतने बरसों से जिससे नफ़रत करता था, इसके लिए वो बेचैन था। इसकी हकीकत जानकर इसे तकलीफ़ हुई थी। इसने खुद किसी इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचा था। न जाने 22 साल सारिया ने एक ही कमरे में तन्हाई में किस तरह से गुजारे होंगे। इसने गलती की थी। इसने 3 लोगों का कत्ल किया था, लेकिन कत्ल की सज़ा 22 साल कमरे में कैद रहकर काट रहकर वो काट चुकी थी। अपनी जादुई ताकतों के बगैर अपने परिज़ात वजूद के बगैर बिना किसी से बात किए सिर्फ शहरयार को 22 साल तक वो पुकारती रही। तो क्या शहरयार इससे बात करके इसे समझा नहीं सकता था? मुश्किल था, लेकिन शहरयार ये काम करना चाहता था। दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट से इसने महर को भेजने का फ़ैसला किया गया। ज़यान इसके साथ था, और इसका इंतज़ाम इसने बहुत मुश्किल से किया था, क्योंकि इसकी सीट एक हफ़्ते के बाद कन्फर्म हुई थी। लेकिन इस वक्त महर का जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसकी जान खतरे में थी, और शहरयार अपनी जान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। तकरीबन 2 बजे के बाद महर अपना सारा सामान तैयार कर चुकी थी और अपने कमरे में थी, जबकि शहरयार बाहर बैठा हुआ था अपने वालिदैन के साथ। एक के बाद दूसरा कामिल पीर साहब न जाने कौन कौन आ रहे थे, लेकिन इस ताकत को यहाँ से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो 22 साल से इस घर में कैद किए हुए थी। ये घर अब इसका ही था, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी के 22 साल इस घर में गुजारे थे। सारा सामान पैक करके बाहर जाने लगी, जब अचानक दरवाजे बंद हो गए। मैंने फ़ौरन दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। हर तरफ नज़र घुमाने के बाद जब इसे कोई नज़र न आया तो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीटने लगी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सब दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजे खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब हवा में महर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और महर दूर जा गिरी। इसने जल्दी से उठकर दोबारा दरवाजे की तरफ लपकने की कोशिश की, जब किसी ने इसे पाँव से पकड़कर ज़मीन पर पटका। महर की ज़ोरदार चीख बुलंद हुई जब शहरयार दरवाजे से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। महर, दरवाज़ा खोलो। ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? बाहर से शहरयार की आवाज़ आ रही थी, लेकिन महर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। इसकी ज़बान तालू से जा चिपकी थी।
خوف سے پورے جسم پر پسینہ آ چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکلنے جا رہی ہے۔ اس کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو چکے تھے۔ کسی چیز نے مہر کو سیدھا کیا اور اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مہر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو مجھ سے میرے شہریار کو چھینے کی، میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ صرف میرا ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ میں اس کے سامنے تیری جان لے لوں گی۔ پورے کمرے میں آواز گونج رہی تھی۔ کبھی وہ اسے ایک دیوار سے نکلتی نظر آئی تو کبھی دوسری دیوار میں جاتی نظر آئی۔ مہر بری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جب پورا دروازہ کھل گیا اور مہر کی گردن پر ساریہ کا ہاتھ تھا، وہی رک جاؤ، اندر مت آنا، دیکھو میں تم سے کتنا عشق کرتی ہوں۔ ہمارے بیچ آنے والے ہر شخص کو جان سے مار دوں گی۔ یہ ہم دونوں کے بیچ آ رہی ہے شہریار، میں اسے مار دوں گی، اسے مر جانا چاہیے۔ تم پر صرف ساریہ کا حق ہے۔ تم ساریہ کا عشق، اور ساریہ اپنا آپ ختم کر لے گی لیکن اپنا عشق کسی کو نہیں دے گی۔ ساریہ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مہر کو چھوڑ دو۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا گنہگار میں ہوں۔ میں نے اسے شادی کی ہے، وہ تو انجان تھی سب سے۔ میں نے تمہاری بات سن کر بھی اگنور کر دی۔ گنہگار میں ہوں، وہ نہیں۔ پلیز اسے چھوڑ دو، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ شہریار نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، معصوم ہی صحیح، لیکن ہمارے بیچ تو آئی ہے، اور جو ہمارے بیچ آئے گا وہ مرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، پلیز خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ پلیز مہر کو چھوڑ دو۔ مہر کی گردن پر دباؤ سے مہر کی دبی دبی چیخیں شہریار کو اس کی مزید منتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن ساریہ پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ مہر کی جان لینا چاہتی تھی۔ ساریہ، تمہیں میری قسم، پلیز اسے چھوڑ دو، اور اسے یہاں سے بہت دور بھیج دوں گا۔ خدا کے لیے، تم سے عشق کرتی ہو تو تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ تمہیں میری قسم، پلیز اسے چھوڑ دو، شہریار نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔ تو ساریہ نے اس کے ہاتھ اس کی گردن پر نرم پڑے۔ اس کی پکڑ سے آزادی ہی ملتے ہی وہ شہریار کی طرف بھاگنے لگی۔ جب ساریہ نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے واپس کھینچ لیا، چلی جاؤ میرے اور شہریار کے بیچ سے، وہ صرف میرا ہے، میرا عشق ساریہ کا عشق، اور ساریہ اپنا حق کسی کو نہیں دے گی۔ وہ مہر کو وارن کرنے والے انداز میں کہتی ہوئی جھٹکے سے شہریار کی طرف پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شہریار نے اسے تھام لیا تھا۔ میں نے اسے صرف تمہاری قسم پر چھوڑا ہے، اسے میں نے تم سے عشق کیا ہے، تمہاری قسم ہے تو نبھانی پڑے گی۔ اسے یہاں سے بہت دور بھیج دو۔ مجھے دوبارہ اس کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ نہیں آئے گی، وہ یہاں سے چلی جائے گی، میں اسے یہاں سے بھیج دوں گا، شہریار نے وعدہ کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر مجھے دوبارہ اس کی شکل نظر آئی تو میں تمہاری قسم بھول جاؤں گی شہریار۔ وہ مہر کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو شہریار اسے اپنی طرف گھسیٹ کر لے گیا اور اسے جلدی سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ مہر کو کینیڈا بھیج کر وہ واپس آیا تھا۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے مہر اتنا روئی تھی کہ کچھ شہریار کا دل بھی برا ہو گیا تھا، اور اسے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ شاید جانتی تھی کہ اگر ایک بار وہ اسے دور چلے گی تو ممکن ہے کہ دوبارہ اسے کبھی نہ مل سکے۔ یہ سچ ہے کہ اس نے شہریار سے کوئی دھواں عشق نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اسے محبت کرنا اس پر فرض تھا۔ وہ ایسا ہی فرض ساریہ بھی نبھا رہی تھی۔ وہ ساریہ کو غلط نہیں کہتی تھی۔ آخر اس نے اتنے سال شہریار کا انتظار کیا تھا، 22 سال ایک اندھیرے کمرے میں بند رہ کر وہ پل پل اسے پکارتی رہی تھی، لیکن اس میں تو مہر کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو اس سب کے بارے میں جانتی تک نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے فیری ٹیلز کی کہانیوں کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن کہانی اور زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ بات اسے آج سمجھ آئی تھی۔ مہر کے جانے کے بعد وہ گھر واپس آیا اور اب خاموشی سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ کرنے کو تھا، نہ کچھ کہنے کو۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی زندگی اتنی مشکل ہے، اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی زندگی ایک راز ہے، یہ تو وہ ہمیشہ سے جانتا تھا۔ بچپن سے اسے ان آوازوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ ہر عام انسان کی طرح عام نہیں ہے۔ اور وہ تو اسے اپنا وہم سمجھتا تھا، لیکن وہ اس کا وہم نہیں بلکہ سچ تھا۔ وہ آواز حقیقتی ایک وجود کے ساتھ چھوڑ آئے اسے دور ہماری دنیا سے۔ اسے آواز اوپر کی طرف آئی۔ شہریار نے فوراً اوپر کی طرف دیکھا جہاں وہ اسی کمرے کے باہر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اسے جانا ہی تھا۔ نہ جانے کیسے شہریار کے اندر ساریہ کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا، اور اس کی ایک غلطی پر اسے جان سے مار سکتی تھی، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن وہ اسے نہیں ڈرتا تھا۔ اسے جانا تھا اگر تم نہیں جانے دیتے تو میں اسے اس دنیا سے بھیج دیتی۔ اب سے تم صرف میرے ہو۔
اب سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی میری دنیا میں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رہی تھی، جبکہ ماما اور بابا صبح سے ہی اپنے کمروں میں بند۔ عابد پھر سے کسی پیر کو لانے گیا تھا۔ کہاں لے کر جانا چاہتی ہو مجھے؟ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرایا نہیں تھا، کیونکہ یہ وقت گھبرانے کا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کا تھا۔ مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے تو وہ اس سے کیوں ڈرتا؟ میرے ساتھ چلنا ہوگا شہریار، میری دنیا میں تم میرے شوہر ہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ اور میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، میں مہر کو یہاں سے دور بھیج چکا ہوں تاکہ تم مزید کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ کہ اسی لیے کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، شہریار نے غصے سے کہا، جبکہ اس کے غصے پر وہ مسکرا دی۔ تمہیں چلنا ہوگا شہریار، کسی بھی قیمت پر میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، تمہیں میرے ساتھ چلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی، چاہے جو بھی ہو جائے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور میری مرضی کے بغیر تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ تم نے مجھ سے میری مہر کو دور کر دیا، اسے بنا کسی غلطی کی سزا دی۔ تمہیں صرف ایک بدلے کے لیے استعمال کیا گیا، اور تم اس استعمال میں اس حد تک بڑھ گئی کہ تم نے 3 معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ تو مہر کو مارنے والی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پریاں تم جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے شروع سے پریاں بہت اچھی لگتی تھی، ان کی کہانیاں سنتے ہوئے مجھے سکون ملتا تھا، لیکن تم سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے پریزاد سے نفرت ہونے لگی ہے۔ ایسا مت کہو شہریار، میں بری نہیں ہوں، میں تو صرف تم سے عشق کرتی ہوں، اور میرا عشق تمہیں برا بنا رہا ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ اپنی ضد اور عشق کے جنون میں وہ کچھ بھی کر رہی تھی، جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی وہ غلط تھا، اس بات کا احساس اسے بھی تھا۔ تمہارے اس عشق پر میں کیسے یقین کروں؟ تم لوگوں کی جان لیتی ہو، اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے معصوم لوگوں کو ڈراتی ہو۔ اگر عشق سچا ہو تو اس کی طاقت سے انسان کو تو کیا، اللہ بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تم جس احساس کو عشق کہتی ہو وہ عشق نہیں ہے۔ عشق تو پریام نے کیا، جو سکندر کے ایک بار کہنے پر خود ہار گئی، اور ایک تم ہو جو اپنی ضد کی خاطر معصوم لوگوں کی جان لے رہی ہو۔ تم عشق نہیں کرتی، تم صرف ایک ضدی اور بددماغ پری ہو جس کے اندر صرف نفرت بھری ہے۔ تمہیں تو عشق کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ عشق میں انسان کا کیا، فرشتے بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ شہریار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے شہریار چاہیے، جب تک شہریار یہاں سے جانے کے لیے نہیں مان جاتا اس کے ساتھ، تب تک وہ نہیں جا سکتی۔ اگر شہریار اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط ہے، اور شہریار کبھی اس کا ہو سکتا تب وہ یہاں سے جائے گی۔ اب وہ آزاد ہے، جو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ سب کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، پیر صاحب نے کہا۔ لیکن پیر صاحب کوئی حل تو ہوگا، میرے بچے کی زندگی پر بنی ہے مہر کو تو ہم نے یہاں سے بھیج دیا، لیکن شہریار جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے جائے گی، اور اسے کسی بھی طرح سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، آسیہ نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ شہریار کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ شہریار، تم اسے کسی بھی بات کا مطلب یا کسی چیز کا احساس دلا سکتے ہو؟ تمہیں اس کی امید توڑنی ہوگی، امید کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہے۔ اسے لگتا ہے آج نہیں تو کل تم اس کی طرح محبت کرنے لگو گے، اور اسی امید پر وہ یہاں آئی ہے۔ اگر تم ایک پریزاد کو یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا، تو وہ خود ہی اس کی جان چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن میں اسے کیسے یقین دلواؤں؟ میں کیسے بتاؤں کہ ایک پریزاد کے ساتھ ساری زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے؟ کیسے یقین دلواؤں کہ مہر سے محبت کرتا ہوں؟ میں اسے کیسے یقین دلواؤں کہ میں اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ شہریار اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ تو اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کیا کرو گے، تم کس طرح سے اپنی زندگی سے نکالو گے۔ تمہیں اس کی امید توڑنی ہوگی، اسے یقین دلانا ہوگا کہ کہ تم کہ تم مکمل ہو چکے ہو، اور کسی عورت کی زندگی میں اور کسی دوسری عورت کی تمہاری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک پری ذات سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں۔ اگر تم نے اسے اس بات کا احساس دلا دیا تو تم صرف مہر سے محبت کرتے ہو، اور اسے کبھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی، پیر صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار ایک بار پھر سے بے بسی سے بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا ساریہ کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور شہریار چاہے کچھ بھی کر لے وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانے والی۔
کیوں بلایا تھا اس کو یہاں، مجھے یہاں سے بھیجنے کے لیے؟ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے عالم مجھے یہاں سے نکال دے گا؟ اس کے پاس ایک تعویذ کی طاقت ہے، میرے پاس ایک طاقت ہے، مجھے یہاں سے میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں بھیج سکتا، اور میں تمہارے بیٹے کو یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ آسیہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ وہ اچانک اس کے سامنے آ رکی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرا بیٹا کبھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ تم سے نہیں مہر سے محبت کرتا ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں سعدیہ، میرے بچے کی زندگی کو بخش دو، وہ کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا، خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، سکندر کی غلطی کی سزا میرے شہریار کو مت دو۔ پچھلے 22 سال سے بے چین ہے، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اور میں پچھلے 22 سال سے قید تھی، کیا ہے اس مہر میں جو اس سے عشق کر بیٹھا ہے؟ مجھے دکھوں میں ایک پری ذات ہوں، میں جو چاہے میں اسے دے سکتی ہوں، میں ساری دنیا لا کر اس کے قدموں میں رکھ سکتی ہوں۔ کیا ہے وہ عام سی انسان؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بار شہریار میرے ساتھ چلنے کے لیے مان جائے، میں مہر کو اس کی زندگی سے نکال دور پھینکوں گی، اور جو میرے راستے میں آئے گا اس کو بھی۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے انداز پر آسیہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شہریار کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، تم خود سوچو، وہ ایک عام انسان ہے اور تم ایک پری ذات ہو، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ آسیہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اپنی گردن پر اس کا دباؤ محسوس کیا۔ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے اور اسے فضا میں لہرائے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ خبردار خبردار، جو تم نے میری امید توڑنے کی کوشش کی، شہریار تو میرا ہے، اسے حاصل کر کے رہوں گی میں، اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی، اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اگلے ہی پل اس نے آسیہ کو دور پٹکا۔ اگر وہ اسے نہ چھوڑتی تو یقیناً آسیہ ہی دم توڑ چکی ہوتی۔ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلا، ماما کو بے ہوش حالت میں دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف دوڑ کر آیا، جلدی سے اپنی بے ہوش ماں کو اٹھا کر روم میں لے آیا۔ ماما کیا ہو گیا؟ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔ سکندر صاحب آسیہ کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آئے اور ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ شہریار کو اس کی طرف دیکھ کر اسے حوصلے دینے لگے۔ بابا دیکھیں ماما کو کیا ہو گیا، کہیں اس پری ذات نے تو کچھ نہیں کر دیا؟ بابا اگر اس نے میری ماما کو نقصان پہنچایا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، شہریار بابا سے کہتا ہوا غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں، وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت اسی کمرے میں موجود ہوگی، اور شہریار میں تمہارا انتظار کری تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو اس حالت میں پہنچانے کی؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی باتیں کر رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا لیکن میں نے انہیں جان سے نہیں مارا، مجھے پتا تھا تمہیں تکلیف ہوگی، تمہاری ماں ہے، تمہاری تم ماں ہے، ہر بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، میں نے تمہارے صدقے اس کی جان بخش دی، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ شہریار کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ پر تھپڑ مار کر اس کا چہرہ لال کر دے۔ پہلے مجھے تم پر ترس آتا تھا لیکن اب مجھے تم سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ ساریہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے گھر والوں کو نقصان پہنچا کر تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے پر راضی کر لو گی تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ غصے سے اس کی غلط فہمی دور کرنے لگا، شاید پیار سے بہت سمجھا چکا تھا۔ یہ سب کچھ تم ان لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہو نا شہریار، تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے اپنے ہیں، تم ایک پری ذات کے شوہر ہو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گی، اور یہ سب کچھ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، میں تمہیں پوری دنیا لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی، اور تم ان کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ یہ عارضی رشتہ ہے لیکن ہمارا رشتہ مضبوط ہے، اور اسے سمجھاتے ہوئے مزید اس کے قریب آئے جب شہریار نے اس کا ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے دور جھٹکا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ذات سے نہیں چاہیے مجھے تمہارے جیسے رشتے، میرے لیے میرا رشتہ اہم ہے، میری ماں، میرا باپ، میری بیوی، تم کچھ نہیں لگتی میری، مجھے لگا تھا میں تمہیں محبت سے سمجھاؤں گا لیکن تم محبت کے قابل ہی نہیں ہو ساریہ، تم سے محبت نہیں کی جا سکتی، تم سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے، وہ ہارتے ہوئے بولا جبکہ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے شہریار، ورنہ میں کوئی ایسی غلطی کر دوں گی جس کی وجہ سے مجھے ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ بند کرو یہ ساری باتیں، خبردار جو تم نے ہمیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا چاہا، جو بھی کر لو میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شہریار غصے سے بول رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ یہ سب کچھ تم اس سکندر کی باتوں میں آ کر کہہ رہے ہو نا، مجھ سے کیلنڈر کی بات مان رہے ہو نا؟ چلو میں ایک اور غلطی کرتی ہوں، اس سکندر کو ہمارے بیچ سے ہٹا دیتی ہوں، اور اگر وہ سکندر نہیں رہے گا تو تم ہمیشہ کے لیے میرے ہو جاؤ گے۔ ہاں شہریار، میرا اگلا شکار تمہارا باپ ہوگا۔
پھر ہمارے بیچ اور کوئی نہیں آئے گا، وہ غصے سے بول رہی تھی جب اچانک سکندر کمرے میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ شہریار کو سمجھتا، ساریہ نے ایک پھول نکالا اور اس کی طرف بھیجنے لگے۔ گلاب پھول سے وہ ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی، شہریار کی سوچ تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے ساریہ نے اس پھول کو سکندر صاحب کی گردن پر چلا دیا اور وہ نازک سا پھول خنجر کی دھار کی طرح ان کا گلا کاٹ چکا تھا۔ شہریار فوراً ان کی طرف پاکا اور اپنے باپ کو گرنے سے تھام لیا۔ بابا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا آنکھیں کھولیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں بھی آپ کو ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ سکندر کی حالت دیکھ کر شہریار بری طرح سے بکھلا گیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، دفعہ ہو جاؤ، وہ چلایا۔ وہ بنا پلٹ کر دیکھے سکندر کو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ آپ نے ڈاکٹر اور پولیس کو بڑی مشکل سے مطمئن کیا، یہ ایک جان لیوا حملہ تھا جس پر کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا۔ سکندر صاحب کی حالت بگڑتے دیکھ ڈاکٹر نے ان کا علاج شروع کر دیا، لیکن پولیس ان کی جان نہیں چھوڑی تھی، جن کا کہنا تھا کہ ان پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ پولیس نہ تو کسی پری کی داستان پر یقین رکھتی تھی اور نہ ہی کسی جادوئی کہانی پر۔ انہیں ہر چیز کا ثبوت چاہیے تھا۔ وہ تو عابد نے ایک پولیس والے کو رشوت کا لالچ دے کر وہاں سے ہٹایا۔ اس وقت ایک کمرے میں اس کا باپ اور دوسرے کمرے میں اس کی ماں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں باپ کی زندگی اس کی وجہ سے کتنی مشکل میں پڑ جائے گی۔ نہ جانے مہر کی کیا حالت ہوگی۔ شہریار بہت پریشان تھا جب عابد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ بنا سوچے سمجھے اسے لپٹ کر کسی بچے کی طرح رونے لگا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا عابد بابا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میرے ماں باپ نے مجھے وہاں رکھا تاکہ میں محفوظ رہ سکوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں اپنی ضد میں یہاں آ گیا اور بنا سب کچھ اور اپنا سب کچھ کھو دیا۔ میں اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کاش سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، میں واپس چلا جاؤں۔ میں کبھی پاکستان نہیں آؤں گا، بس میرے ماں باپ کو زندگی مل جائے۔ وہ عابد سے لپٹ کر مسلسل رو رہا تھا جبکہ عابد اس کی حالت پر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ 2 ہفتے کے بعد سکندر صاحب کو گھر واپس لایا اور ان 2 ہفتوں میں اس نے ساریہ کو کہیں نہیں دیکھا۔ وہ واپس نہیں آیا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ ہاسپٹل میں ہی رہا۔ آسیہ کی حالت اور ٹھیک ہوئی تو اس نے بتایا کہ ساریہ نے اس پر حملہ کیا تھا اور وہ ہر اس انسان کو مار دے گی جو شہریار اور اس کے بیچ میں آئے گا۔ یہ جان کر شہریار کو اس سے اور بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ آج 15 دنوں کے بعد وہ اپنے والدین کو واپس گھر لے کر آیا، لیکن وہاں پر ساریہ کو دیکھ کر اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے جان سے مار دے۔ اسے واپس پہنچانے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، لیکن وہ اپنے انکار پر قائم تھا۔ اپنے ماں باپ کمرے میں چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر آئے تو ساریہ اس کا انتظار کرتی۔ پچھلے 22 سال پھر یہ 15 دن، تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے تڑپتی رہوں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ شہریار بس ایک بار میرے ساتھ چلو، میں تمہاری ساری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گی، مجھ سے زیادہ تمہیں اور کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں آرام کرنے اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ شہریار نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس کی ہی بات سے ساریہ کو تڑپا رہی تھی۔ شہریار بنا اس کی طرف دیکھے ہوئے آگے بڑھنے لگا جب اس کا فون بجا۔ مہر کا فون دیکھ کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ مہر کو گئے ہوئے 21 دن ہو چکے تھے اور اب تک اس نے نہ تو مہر کا حال پوچھا تھا اور نہ ہی اسے فون کیا تھا اور اسے کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اب اس کا فون آتا دیکھ کر وہ خود بھی تڑپ اٹھا تھا۔ مہر میری جان کیسی ہو؟ اس نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں شہریار، تم کیسے ہو اور ماما بابا کیسے ہیں؟ مہر نے پوچھا۔ اسے ساریہ نے ان پر حملہ کیا ہے۔ شہریار تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں مجھے ان باتوں سے دور رکھ رہے ہو؟ وہ صرف تمہارے نہیں میرے بھی والدین ہیں۔ مہر فون پر رونے لگی۔ مہر میں بہت تنہا ہو گیا ہوں، اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتی ہے اور اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ گھر والوں کو مزید نقصان پہنچائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ چلا گیا تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ مجھے لگتا ہے ہاں چھوڑ دے گی۔ سب لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ شہریار کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کمرہ بند کر چکا تھا۔ تو میرا کیا ہوگا شہریار؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ ہمارا بچہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ مہر کی روتی ہوئی آواز ہے۔ شہریار کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا۔ شہریار آئی ایم پریگننٹ، میری طبیعت خراب تھی تو زیان زبردستی مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے شہریار، ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے شہریار؟ میں تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہی،
بس اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سب کے بارے میں ایک بار ضرور سوچ لینا۔ روتے ہوئے فون بند کر دیا جبکہ شہریار بس فون کو دیکھتا رہ گیا۔ واپس آ جاؤ ساریہ، بہت تھک چکا ہوں۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارے ساتھ آنے سے انکار کر چکا ہے۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ضد چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ اس دنیا میں تمہارا کوئی کام نہیں، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنائی گئی۔ سارے کے کان میں آواز گونج رہی تھی لیکن اس پر جنون سوار تھا، اسے شہریار چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر۔ شہریار ساری سے نفرت کا اظہار کر چکا تھا، تب سے وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے واپسی کا بلاوا آ رہا تھا، سب اسے وہاں پکار رہے تھے۔ اسے باہر جانے آنے کی اجازت اس کے شوہر نے دی تھی، اسے گھر واپس جانا تھا۔ وہ 22 سال سے لوگوں کے بیچ میں رہ رہی تھی، اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن شہریار کے بغیر وہ نہیں جا سکتی تھی، وہ نہیں ہار سکتی تھی، وہ پریام نہیں ساریہ تھی۔ اس نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا، اسے کسی بھی حالت میں شہریار چاہیے تھا۔ شہریار بہت خوش تھا اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سن کر، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، لیکن وہ اپنی یہ خوشی اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے کے بعد ساریہ کو پتہ چلے اور وہ مہر کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب وہ مہر پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ بار بار اس کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کرے کہ وہ اسے بد دل ہو جائے، لیکن اس کی اس بات کا بھی خیال رکھنا تھا کہ کہیں وہ غصے میں کوئی بڑا قدم نہ اٹھائے۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے تو ٹھیک ہے، میں ہنس کر اپنی فیملی کے لیے قربانی دے سکتا ہوں، لیکن اب مہر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایسے موڑ پر اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے ان سب چیزوں کے بچنے کے لیے، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے ساریہ کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فیصلہ بھی وہ نہیں ماننے والا تھا۔ اب اس نے صرف اپنی فیملی کی ہی نہیں بلکہ اپنی بھی جان کی حفاظت کرنی تھی، اپنے بچے کے لیے، اپنے مہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ نہیں، میں نہیں ہاری ہوں، میں نہیں ہار سکتی، وہ چاہے مجھ سے نفرت کرے لیکن میں پھر بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ساریہ نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا، وہ اپنے عشق سے ہار جائے یہ ناممکن ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، نہیں ساریہ، ہار مان جاؤ، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس نے کبھی تمہیں نہیں چاہا۔ بزرگ کی آواز ہے، لیکن میں اسے چاہتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ساریہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، وہ پھر سست بدتمیزی اور غصے سے بولی، ساریہ، میں مانتا ہوں میں قصوروار ہوں، تمہارا اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہاری قربانی دی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس گناہ کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میری بیٹی جو کبھی میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے بات کرتی تھی وہ بھی چھوڑ چکی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں نے اس کے سکندر سے بدلہ لینے کی کوشش کی، میں نے اس کے عشق کی توہین کی، لیکن خدا کے لیے تم چھوڑ دو، ہار مان جاؤ ساریہ، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ پھر سے آواز آ گئی، ساریہ کو کوئی پرواہ نہ تھی، اس کی پکار کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اسے شہریار چاہیے تھا کسی بھی صورت پر وہ پر ہو، ایک عام سی لڑکی کے سامنے یوں ہار نہیں سکتی، وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھی، اس سے زیادہ اسے خوش رکھ سکتی تھی، وہ تو اسے یوں ہارتی، وہ کسی بھی قیمت پر مہر سے ہارنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن یہ آوازیں، یہ پکاریں اسے تنگ کر رہی تھی، اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے گھٹا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سکندر، کم تمہاری دنیا میں نہیں بلکہ تم ہماری دنیا میں آئے ہو، تم نے سب کچھ برباد کر دیا، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، میں تمہاری جان لے لوں گی اور شہریار کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ سکندر کے قریب کھڑی تھی جب وہ گہری نیند سو رہے تھے، اس کا ارادہ آج ان کا قصہ تمام کرنے کا تھا، اسے سب کا قصوروار صرف اور صرف سکندر لگتا تھا۔ اس نے اپنا گلابی پھول نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سکندر پر ایک بار پھر سے وار کرتی، اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے دھکا دے کر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میں اس کی جان لینے والی تھی، شہریار ہی ہم دونوں کے بیچ آ رہا ہے، اسے مر جانا چاہیے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ خبردار، جو تم نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کے انداز نے شہریار کو بھی غصہ دلا دیا، لیکن اس کے غصے کی پرواہ ساریہ کو نہ تھی، بلکہ اس کی دوپہر والی باتیں ابھی تک وہ اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی، کتنی آسانی سے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے، جس سے عشق کی اس نے انتہا کر دی تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس شخص کے لیے جو ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اس کے لیے جو اپنا عشق تک نہ نبھا سکا، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو جو 22 سال سے تمہارا انتظار کرتی رہی، جو تمہارے ایک حکم پر ایک کمرے میں بند رہی، اور اس سے نفرت کرتے ہو تم۔ ہاں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے،
کرتا ہوں میں تم سے نفرت، مجھے تم سے بے ساختہ نفرت ہے۔ شہریار کی دھاڑ نے سکندر کی آنکھ کھول دی تھی۔ مجھ سے نفرت کرتے ہو تم مجھ سے؟ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے شہریار تو میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میں نے مزید قتل کیا تو مجھ سے پریوں کی طاقت چھین لی جائے گی، لیکن مجھے غم نہیں اسے مارنے کا۔ لیکن اب میں اسے نہیں تمہیں ختم کروں گی، جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا۔ میں نے 22 سال انتظار کیا، 22 سال ایک کمرے میں قید رہی، 22 سال کی پریوں کی زندگی چھوڑ کر قیدی کی زندگی گزاری۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اگر میرا نہیں تو کسی کا نہیں۔ ساریہ کہتے ہی اس کے بالکل قریب آ چکی تھی اور اس کا پھول اس کی گردن پر وار کرتے ہوئے کنجر کا روپ دھار چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرش شہریار کے خون سے سرخ ہو گیا۔ اسی وار اس پر وار کرنے کے بعد وہ غائب ہو گئی، اور کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شہریار کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ سکندر صاحب اسے ہاسپٹل لے گئے، جبکہ آسیہ بیگم نے رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ نکاح کے بعد ان بزرگ نے کہا تھا کہ اگر ساریہ شہریار کو حاصل نہ کر سکی تو اسے جان سے مار دے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ اگر وہ بچ گیا تب بھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گی، وہ واپس آئے گی اور پھر سے مارنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اب وہ ساریہ کے دل سے اتر چکا تھا۔ ہاں، شہریار کے لفظوں نے ساریہ کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس کا مقصد شہریار کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی جان لینا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو زیان، خدا کے لیے شہریار ہسپتال میں، اس کی جان خطرے میں ہے، پلیز مجھے جانے دو، مہر نے روتے ہوئے کہا۔ آج بھی آسیہ نے فون پہ اسے بتایا تھا کہ ساریہ نے شہریار پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ وہ تب سے وہی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بھابھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بیمار ہیں، شہریار نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، میں اس طرح سے آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، اسے میری ضرورت ہے، مجھے جانا ہے، جانے دیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں زیان بھائی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی التجا کرنے لگی، جو اس کے ہاتھ جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر زیان بے بس ہو گیا، اور خود بھی تو شہریار کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس پر جان لیوا حملہ کا سن کر زیان بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ایک ہی تو دوست تھا اس کا جس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا، اب وہ زندگی اور موت میں جنگ لڑا تھا۔ وہ اپنی دوستی کا فرض مہر کا خیال رکھ کر نبھا رہا تھا، لیکن شہریار سے اتنا دور رہ کر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی لیے اس نے شہریار کا وعدہ توڑ دیتے ہوئے مہر کو اپنے ساتھ پاکستان لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ زیان اور مہر ہاسپٹل پہنچے تو شہریار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 72 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر مزید 24 گھنٹے میں اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مہر کو واپسی دیکھ کر آسیہ اور سکندر پریشان ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شہریار اس کے لیے کتنی خاص ہے، وہ اس کے لیے بھی خاص ہو چکی تھی۔ وہ اسے بالکل اپنی سی بیٹی کی طرح محبت کرنے لگے تھے، اور اس طرح سے اچانک مہر کی واپسی نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ فی الحال وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہر اور ساریہ کا سامنا ہو۔ شہریار پر حملہ کرنے کے بعد ساریہ کہاں گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ پھر بھی اس کا خوف اس وقت بھی سکندر اور آسیہ کے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا۔ ان لوگوں کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ساریہ اگر عشق میں جان دے سکتی ہے تو نفرت میں جان لینے میں بھی ایک پل نہیں لگائے گی۔ وہ کسی بھی وقت شہریار کی جان لے سکتی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا ساریہ؟ اپنے ہی شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی؟ یہ تھا تمہارا عشق، یہ تھی تمہاری 22 سال کی تڑپ، یہ تھا تمہارا انتظار، اس کے لیے پکارتی تھی تم اس کو؟ تو میں کیا کرتی؟ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے وہ محبت نہیں کرتا، وہ مہر کو چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ کبھی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ وہ ساریہ کا ہو کر ساریہ کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ اسے میرے لیے بنایا گیا تھا، اسے مجھے دے دیا گیا تھا، تو کیوں اسے مجھ سے چھینا جا رہا ہے؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ کیونکہ تم نے غلطیاں کی ہیں ساریہ، اور غلطیوں کی سزا ہوتی ہے۔ تم نے پہلے اس کے دادا دادی کو مار ڈالا، پھر اس ملازمہ کا قتل ہمیں آدم ذات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، ان کی جان لینے کے لیے نہیں۔ اگر 3 قتل کرنے کے بعد بھی تم اس سے مانگتی ہو تو تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہیں شہریار کی اجازت ملنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، نہ کہ وہیں رک کر اپنی ضد پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ جو غلطیاں تم کر چکی ہو اس کے بعد شہریار ویسے بھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ شہریار یہاں آنے سے انکاری ہے، تم اسے زبردستی نہیں لا سکتی، تم اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ بھول جاؤ اسے اور واپس آ جاؤ۔ شکر کرو کہ تم شہریار کے نکاح میں ہو اور اب بھی اپنی گدی پر حکومت کر سکتی ہو۔ اگر سکندر کی طرح شہریار نے بھی نکاح نہ کیا ہوتا تو تمہیں بھی پریام کی طرح ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جاتا۔
تم بھی ہمیشہ کے لیے قیدیوں کی زندگی گزارتی۔ واپس آ جاؤ ساریہ، ابھی بھی وقت ہے، اور دعا کرو کہ شہریار بچ جائے، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم سے تمہاری پریوں کی ساری طاقتیں چھین لی جائیں گی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں شہریار کو واپس لاؤں گی، میں اسے بچا کر اپنے ساتھ لاؤں گی، میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتی، وہ میرا ہے، اس پر میرا حق ہے، وہ جنونی انداز میں بولی۔ ضد ایک بار پھر سے سر اٹھا چکی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگ رہا ہو۔ بزرگ اسے سمجھا کر تھک چکے تھے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی، اسے شہریار چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر۔ وہ غصے میں اس پر حملہ کر بیٹھی تھی، لیکن عشق مرتا نہیں، نفرت آسان نہیں ہوتی، اور جس نے زندگی کے ہر پل کے ساتھ کسی سے عشق کیا ہو، وہ اس سے کیا نفرت کرے گا۔ نفرت کا احساس بھی وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں عشق بے پناہ ہو، اور ساریہ شہریار سے بے پناہ عشق کرتی تھی۔ جی، ان کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب کوما سے باہر نکل آئے ہیں، لیکن جان ابھی بھی خطرے میں ہے، ان کا بہت سارا خون ضائع ہو چکا ہے، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کیجیے۔ ان 4 دنوں میں آج پہلی بار اس کی حالت میں تھوڑا سا سدھار آیا تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشخبری کے ساتھ ساتھ بری خبر بھی سنائی تھی، شہریار کی جان ابھی بھی خطرے میں تھی۔ آسیہ مصلے پر بیٹھی مسلسل اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی خبر نے سکندر صاحب کو تھوڑا پرسکون کیا تھا، جبکہ مہر کے آنسو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسے میں ضیاء نے دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے سب کو سنبھال رہا تھا، اور عابد پھر کسی پیر صاحب کو بلانے گیا تھا تاکہ ان مسائل کا بھی کوئی حل نکل سکے۔ شہریار کی حالت بہت خراب تھی، مہر نے بہت مشکل سے ماما بابا کو گھر بھیجا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن آرام کی ضرورت تھی۔ مہر نے ضیاء کو بھی واپس جانے کے لیے کہا، وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہوا، لیکن مہر کی ضد کے سامنے ہار گیا۔ اس وقت مہر شہریار کے پاس کرسی کے ساتھ رکھے کرسی پر بیٹھی تھی، جب اس کی گردن پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، کتنے درد میں ہوگا وہ۔ اس کی حالت دیکھ کر مہر کو بار بار رونا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے اسے شہریار کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ شہریار، پلیز واپس آ جاؤ، ہم تمہارے بغیر نہیں جی سکتے۔ سوچو، جب کل ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، اور تم اس سے اور تم مل کر اس کا مل کر اس کا خیال رکھیں گے، اور اس کی پرورش کریں گے، اور اس کو ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ شہریار دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں سو چکا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے، اس نے فوراً اپنی بائیں جانب دیکھا، جہاں وہ بیٹھی سے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہر نے شہریار کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم واپس آ گئی؟ میں نے منع کیا تھا نا میری شہریار کی زندگی میں واپس مت آنا، منع کیا تھا نا میں نے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے لڑکی۔ ساری نے چلاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ مہر کے منہ پر دے مارا۔ مہر اس تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے دور جا گری۔ آج میں تمہیں اپنے اور شہریار کے بیچ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اپنا پھول نکالا۔ اس کا ارادہ آج مہر کی جان لینے کا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مہر کے اسے نقصان پہنچاتے۔ اس کا ہاتھ تھم چکا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں شہریار اس کا ہاتھ اپنی پوری طاقت سے تھام کر کھڑا ہوا تھا۔ بس کرو تو ساریہ، جینے دو ہمیں، میرے بابا کی غلطی کی سزا تم ان کی جان لینے کی کوشش کر کے دے چکی ہو۔ تم نے میرے دادا کو مار ڈالا، تم نے میری دادی کو مار ڈالا، تم نے اس معصوم ملازمہ کی جان لے لی۔ اب بس کر دو، ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میں تمہارا نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی تمہیں نہیں چاہا، تم صرف میری بے چینی کی وجہ بن کر میری زندگی میں آئی ہو، تم کبھی میری نہیں ہو، اور نہ ہی عام انسان ہو۔ اگر ایک پریوں کی دنیا میں رہ سکتا میں ایک عام انسان ہوں ساریہ، مجھے ایک عام انسان رہنے دو، چلی جاؤ ہماری زندگی سے۔ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، چلی جاؤں گی شہریار، لیکن تنہا نہیں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ بھی اس کی جان لے کر۔ بس تم ایک بار میرے ساتھ چلو، مجھ سے زیادہ خوش تمہیں اس دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا، اس کی جان تو میں آج لے کر رہوں گی، یہی ہمارے بیچ دیوار بنی ہوئی ہے۔ شہریار کا ہاتھ جھٹکتے ایک بار پھر سے مہر پر حملہ کرنے لگی۔ ایسا مت کرو ساریہ، وہ ایک نہیں دو جانیں ہیں، اس کی کوکھ میں میرا بچہ بل رہا ہے، شہریار نے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ساریہ کے ہاتھ سے پھول نیچے کیا۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ چاہے کتنے بے گناہ کر لے، لیکن ایک معصوم سے دنیا میں آنے سے اس کا حق نہیں چھین سکتی تھی۔ اس نے مہر کو ایک نظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی پیچھے کی طرف آئی۔ تم نے ٹھیک کہا، تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، کبھی مجھ سے محبت نبھانے کا وعدہ نہیں کیا، یہ تو بس میرا عشق تھا جو مجھے تمہارے ساتھ قید رکھے ہوئے تھا،
لیکن ایک پری ذات کبھی اپنی سوتن کو قبول نہیں کر سکتی۔ میرے بزرگوں نے مجھے بدلے کے لیے استعمال کیا، میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے تم سے عشق کیا، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ عشق لکھا ہی نہیں تھا۔ میں تم سے سب کچھ چھین سکتی ہوں لیکن یہ خوشی نہیں۔ جاؤ، کیا یاد کرو گی مہر، ایک پری ذات نے تمہیں اپنا عشق دے دیا، لیکن اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں شہریار۔ مہر، تمہاری کوکھ سے جنم لینے والے پہلے بچے پر میرا حق ہوتا ہے اور اسے تم مجھ سے چھین نہیں پاؤ گی۔ شہریار اور مہر خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے، لیکن اس کی باتوں کی گہرائی کا مطلب نہیں جانتے تھے۔ جاؤ مہر، شہریار تمہیں میرا عشق مبارک ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتے ہوئے کہیں غائب ہو چکی تھی، جبکہ اس کھڑکی کے قریب شہریار اور مہر دونوں کی نگاہیں سے تلاش کر رہی تھی۔ لیکن کیا وہ چلی تھی شہریار؟ مہر نے پوچھا تو شہریار نے خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ خود بھی نہیں یقین کر پا رہا تھا۔ سکندر صاحب کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بس ایک آخری بار پریام سے ملیں، لیکن اب وہ یہ ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ پریام کے عشق کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ایک رات چپکے سے اس کے خوابوں میں آئی جہاں سکندر نے رو رو کر اس سے معافی مانگی تھی۔ سکندر کی غلطی بہت بڑی تھی، اس کی وجہ سے ایک پری اپنی ہر خواہش کو ادھورا چھوڑ کر ساری زندگی کے لیے قید ہو گئی۔ اب اس کی رہائی ممکن نہ تھی، پھر بھی اس نے سکندر کو معاف کر دیا۔ شاید عشق سزا نہیں دیتا، اور ایسا ہی عشق پریام نے کیا تھا۔ 3 ماہ بعد سارے کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ 3 مہینے ہو چکے تھے اس حویلی میں رہتے ہوئے۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا تھا اور آج واپس کینیڈا جانے والا تھا۔ زیان اور منال کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، جس کی ساری تیاری شہریار اور مہر نے کی تھی۔ شہریار اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور سکندر اور سعاریہ اسے کوئی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، لیکن اب انہیں واپس جانا تھا کیونکہ وہاں شہریار کا بزنس پھیلا ہوا تھا جسے سنبھالنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ آسیہ اور سکندر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ ماہ میں ہی وہاں آ جائیں گے اور مہر کی ڈیلیوری سے پہلے ہی وہ ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مہر اپنا سارا سامان کر چکی تھی، لیکن بیگ وزنی ہونے کی وجہ سے اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے وہی بیڈ پر رکھے اور باہر نکل آئی، اور اس کا ارادہ شہریار یا کسی اور کو بلانے کا تھا جو بیگ نیچے رکھ کر گاڑی میں، لیکن وہی بیگ گاڑی تک پہنچی۔ اس کے سارے بیگ پہلے ہی گاڑی میں موجود تھے۔ شہریار، یہ بیگ تم نے رکھوائے؟ وہ پریشان تھی۔ وہ تو انہیں کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، اس سے پہلے وہ بیگ یہاں کیسے پہنچے؟ نہیں مہر، سارے ملازم تو دوسری طرف ہیں، یہ یہاں کس نے رکھے؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ اس نے مہر کو کوئی بھی بھاری کام کرنے سے منع کیا تھا۔ مہر پریشانی سے واپس جانے لگی جب ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے مڑ کر شہریار کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ دونوں کے لبوں سے ایک سرگوشی نما ہوئی، سعاریہ، اور وہ دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ 6 ماہ بعد شہریار، یہاں آؤ، دیکھو چینی کا ڈبہ بہت اونچا ہے، یہاں نیچے تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، پلیز اٹھا دو۔ وہ اوپر تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر شہریار کو جگانے لگی جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی نہ جگائے تو واپس آ گئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی اور چینی کا ڈبہ بہت اونچائی پر تھا۔ شہریار تو اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ وہ اب کچن میں آئی تو چینی کا ڈبہ نیچے رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ کے آنے کا بھی وقت نہیں ہوا تھا اور گھر میں شہریار اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ڈبہ نیچے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ اب اسے ان چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ سعاریہ اس کے نہیں بلکہ اپنے بچے کا خیال رکھ رہی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ سعاریہ گہری باتوں کا مطلب سمجھ آ چکا تھا۔ شہریار کی پہلی اولاد پر سعاریہ کا حق تھا، یہ بات وہ سمجھ چکی تھی اور اس معاملے میں اپنا دل بھی بڑا کر چکی تھی۔ اگر وہ اس بچے کے لیے اپنا عشق چھوڑ سکتی ہے تو مہر بھی اسے ماں بننے کا حق دے سکتی ہے۔ 3 سال بعد پریام، بیٹا کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، دیکھو بابا آ گئے۔ سکندر صاحب ہر طرف اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، وہ اکثر غائب ہو جاتی تھی اور اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتی تھی، اور اگر اسے پوچھا جاتے وہ کہاں گئی تھی تو کہتی تھی وہ اپنی ماں کے پاس تھی۔ مہر تو اس کی موم تھی، اس کی ماں تو سعاریہ تھی جو اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتی تھی۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچن میں کام کرتی مہر نے دروازہ کھولنے لگی تو سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ 10 سالہ بچہ کھڑا تھا۔ خوبصورتی بے مثال، وہ گہری سبز آنکھوں والا لڑکا سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ آج میں نے پری ماں کہا کہ میں خود اسے گھر چھوڑ کے جاؤں گا، بچہ مسکراتے ہوئے بولا تو مہر بھی مسکرا دی۔ اتنا حسین لڑکا شاید اس نے دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی اپنی چیزوں کا خیال میں خود رکھتا ہوں۔ اس کے انداز میں حق بول رہا تھا تو سوچا آپ کو ساتھ بتا بھی دوں کہ پریام کو خود سے دور مت کریں، بہت کم وقت کے لیے یہ آپ لوگوں کے پاس ہے، بعد میں اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی انہی کی بیٹی کو ان سے دور کر دے گا، لیکن وہ خاموش رہی، کچھ بولنے کی
کہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل اس کی بیٹی اس سے دور ہو جائے گی، لیکن یہ تو ساریہ کا احساس تھا جس نے ان سے ان کی بیٹی چھینی نہ تھی، اور ایک بیٹی کی شادی کرنا تو ہر ماں باپ کا فرض تھا۔ اس کے لیے مہر اور شہریار نے جو کچھ خواب دیکھے تھے اور ساریہ اپنے عشق کے خواب پورے نہ کرے ایسا تو ممکن نہیں تھا، لیکن ساریہ اپنا خواب بھی پورا کیا تھا، اپنی پریام کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لانے کے لیے ایک پری ذات سے اس کا نکاح کر کے۔ پریوں کی ہر نسل پہلے سے زیادہ خطرناک اور ضدی اور مغرور ہوتی ہے۔ ان بزرگوں نے یہ الفاظ سکندر کے کان میں آج بھی گونجے تھے، اور اس بچے کو دیکھ کر اس کا ضدی پن، اس کا مغرورانہ انداز، وہ کس حد تک خطرناک ہے دیکھ سکتے تھے۔ اس بچے نے مسکرا کر ایک نظر پریام کو دیکھا اور پھر غائب ہو گیا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ بہت جلد اپنی پریام کو لینے آنے والا تھا۔ لیکن کیا پریام نے اس کا کہا کو قبول کرے گی؟ کیا وہ ساری زندگی ایک پری ذات کی ہو کر رہ سکے؟ کیا عشق اتنا ہی آسان ہے؟ کیا پریام کا عشق لائے گا زاریام کا عشق لائے گا پریام کی زندگی میں ایک نیا موڑ، اور پھر زاریام لکھے گا عشق کی نئی داستان ختم شد۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ مجھے تو ناول اچھا لگا، فینٹیسی بیس تھا، مطلب پریاں ہوتی نہیں ہیں لیکن پریوں پہ بیس تھا، فینٹیسی بیس تھا، اور مجھے کافی اچھا لگا۔ تو آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ سیشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی میرے سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت۔ رائٹر نے کافی غلطیاں کی ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں اڑ رہی تھی بہت زیادہ۔ اور اگر آپ بھی کوئی ناول مجھ سے ریڈ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔